मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। 4 अक्टूबर 1984 का दिन था। बंबई की सड़कों पर लोग खुशी से नाच और गा रहे थे। भारत में इस दिन को दुशहरे का मेला कहते हैं। हिंदू मजहब के मुताबिक उस दिन राम ने रावण को शिकस्त दी थी। ये हक व बातिल की जंग थी जिसमें हक जीत गया था। लोग वल्लभ भाई पटेल रोड पर दीवाना वार दौड़ रहे थे और हर शख्स खुशी से पागल नजर आ रहा था। जब समद खान ने 7 मंजिला सिकांगर बिल्डिंग की खिड़की से नीचे देखा तो वो भी इन नजारों में कुछ खो सा गया। वो यहाँ शिल्पा जवेरी से मिलने आया था। समद खान अपनी बेराह रवी, शिद्दत पसंदी और तशद्दुद के लिए मशहूर था। यहाँ तक कि उसकी अपनी कम्युनिटी के दीगर लोग भी उससे मिलने से कतराते थे। करीम खान उर्फ करीम लाला ने बंबई के मशहूर अखबार इनकलाब में बहुत बड़ा इश्तिहार दे रखा था कि मेरा समद खान से कोई ताल्लुक नहीं है। उससे जो कोई भी मामला तय करे अपनी जिम्मेदारी पर करे। मैं उसके किसी काम का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उसके साथ किसी भी किस्म के लेन देन की जिम्मेदारी भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। समद खान इंतहाई गुस्से में था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे धुतकारा गया हो। अपने कबीले से रिवायती वफादारी अब उसके लिए बेमानी होकर रह गई थी। उसका चचा जो उसके लिए किसी हीरो से कम न था, अब एक नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत का रूप धार चुका था। ये उसकी सरेआम बेइज्जती थी और इससे पठान ग्रुप में फूट पड़ सकती थी। समद खान समझ नहीं पा रहा था कि करीम लाला ने आखिर किन वजूहात की बिना पर ऐसा किया था। जब भी समद खान कोई जुर्म करता, पुलिस वाले करीम लाला को थाने ले जाते। क्राइम ब्रांच के दफ्तर और अदालतों के चक्कर, बार बार की तफ्तीश अब लाला के बस से बाहर हो रही थी। इसलिए लाला को यही हल समझ में आया कि उसकी हरकतों से बजरिया अखबार लाताल्लुकी का इजहार कर दिया जाए। समद खान एक अनापरस्त इंसान था। उसने सोचा कि उसे अपने चचा के सहारे की कोई जरूरत नहीं। समद खान को जैन नामी बिजनेसमैन को कत्ल करने की सुपारी दी गई थी। समद खान होटल में दाखिल हुआ तो वो अपने अंदाज गुफ्तगू और चाल ढाल के सबब होटल में बैठे लोगों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। वो इस्तकबालिया पर पहुंचा और गरजते हुए बोला, जैन कौन से कमरे में है? हर होटल की पॉलिसी होती है कि ग्राहक की मर्जी के बगैर कमरे का नंबर नहीं बताते, लेकिन इस्तकबालिया पर बैठे शख्स को समद खान का अंदाज कुछ मुनासिब मालूम न हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने कमरे का नंबर न बताया तो शायद कुछ बुरा ही हो जाए। उसने खालिसतन अंग्रेजी लहजे में कहा 1921। उसका ख्याल था कि समद खान को ये समझ ही नहीं आएगा, लेकिन 1921 के हिंद से समद खान के जहन पर नक्श हो चुके थे और अब वो रात छाने का इंतजार करने लगा था। रात होते ही वो होटल में आया और इधर उधर देखे बगैर अपने 2 साथियों समेत होटल की 19वीं मंजिल पर चला गया। उसने कमरा नंबर 1921 का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक छोटे कद के शख्स ने दरवाजा खोला। समद ने कहा, तेरा नाम जैन है? उस शख्स से शायद किसी ने इतनी बदतमीजी से कभी बात न की होगी। वो हैरान और शिश्त रह गया, लेकिन जब उसने खतरनाक अजाइम के साथ 3 अफराद को सामने खड़ा देखा तो उस पर खौफ भी तारी हो गया। अगले ही लम्हे एक घूंसा मुंह पर लगने से जैन कमरे के अंदर जा गिरा। 3 अफराद लातों, मुक्कों और घूंसों से उसे बुरी तरह पीट रहे थे और वो जमीन पर लेटा दर्द से कर्राह रहा था। फिर अचानक मारपीट का सिलसिला बंद हुआ और उसे पैरों से घसीटा गया। समद खान ने एक मोमबत्ती जलाकर जैन के चेहरे से करीब की और घुमाने लगा। फिर उसके जिस्म पर मोमबत्ती की गर्म गर्म मोम टिपकाने लगा। जैसे जैसे जैन दर्द से चीखता, समद खान के चेहरे पर शैतानी कहकहे नुमाया हो जाते। किस्मत की सितम ज़रीफी थी कि इन बड़े होटलों के कमरे इस अंदाज से बनाए जाते हैं कि अंदर की आवाज बाहर और बाहर की आवाज अंदर न आने पाए। इसलिए होटल इंतजामिया को खबर न हुई कि अंदर क्या हो रहा है। जब तशद्दुद करते करते ये लोग थक गए तो उन्होंने जैन को एक रस्सी से बांधकर फांसी दे दी। समद खान एक जज्बाती इंसान था। उसने जज्बात और पैसे की लालच में आकर जल्दबाजी में गलत बंदा कत्ल कर दिया था। अगली सुबह उसे पता चला कि जिस जैन को उसने कत्ल किया है वो टैक्स के महकमे में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, जबकि उसका असल टारगेट रणवीर जैन था जिसकी सुपारी उसे दी गई थी। इसलिए काम मुकम्मल न करने पर उसे कोई मुआवजा न दिया गया। उसके बाद समद खान होटल से निकला और अपने असल हदफ को पा लिया। समद खान ने रणवीर जैन को कत्ल करके मुआवजा हासिल कर लिया। समद खान 1983 से 1984 के दौरान आर्थर रोड जेल में कैद था। गो के इस दौरान दाऊद गैंग के बहुत से लोग भी इसी जेल में मौजूद थे, लेकिन समद खान सबसे भारी था। वो जेल में भी दादागिरी करता था। जेल के अंदर ही वो गवाहों को डराता धमकाता और लोग उससे मदद मांगने के लिए आते। यहाँ तक कि उसने जेल इंतजामिया को भी अपने हाथ में रखा था। समद खान की खोली में रंगीन टीवी और वीसीआर भी रखा हुआ था। उसके अलावा किसी और कैदी को इस किस्म की सहूलियात मुयस्सर न थी। जेल के अंदर ही वो दरबार भी लगाया करता था और अंदर ही वो भत्ते भी वसूल किया करता था। उसके इस अंदाज को देखकर लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए
تھے کہ اگر جیل کے اندر رہ کر یہ شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے تو جیل سے باہر یہ کیا کچھ کرتا ہوگا۔ جیل کے اندر لوگ اس کے خوف سے مرعوب تھے اور ان کی نفسیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نہ صرف ان سے پیسے لیتا تھا بلکہ خدمت بھی کرواتا تھا۔ صمد خان بڑے فخر سے اس واقعے کو بھی یاد کیا کرتا تھا جب کالیا اینتھنی اور کنجو نے پاسپورٹ ایجنٹ راجا سنگھ ٹھاکر کے قتل کے مقدمے میں اس کے خلاف پیش ہونے والے 2 گواہوں کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ صمد خان کو معلوم تھا کہ سیشن کورٹ کا فیصلہ انہی 2 گواہوں کی گواہی پر منحصر تھا، اس لیے انہیں چپ کروانا ضروری تھا۔ یہ 2 گواہ غلام حسین اور نصیر حسین تھے۔ صمد خان نے سوچا کہ اگر یہ 2 گواہ اپنی گواہی سے باز آ جائیں تو مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں آ سکتا ہے اور بآسانی ضمانت پر رہا ہو سکتا ہے۔ صمد خان نے اسی دربار میں ان دونوں گواہوں کو بلوایا جہاں اینتھنی، کنجو اور ان کے گینگ کے دیگر افراد موجود تھے۔ پہلے تو اس نے دونوں کے بال منڈوا دیے، اس کے بعد اس نے گواہوں سے کہا کہ تم سمجھ گئے ہوگے کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو یہ اس طرح اگلی مرتبہ تمہاری شہرت پر ہوگا۔ اس نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ انہیں جیل کے اندر بھی مروا سکتا ہے اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ اس ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے بالآخر صمد خان ضمانت پر رہا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں وہ وقت گردش کرنے لگا جب جین کو قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اسے اپنے چچا سے محبت تھی اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جب پولیس کو پتا چلا کہ رنویر جین کو صمد خان نے قتل کیا ہے تو پولیس صمد خان کو گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارنے لگی۔ ناکامی پر پولیس اس کے چچا کریم لالا کو گرفتار کر لائی۔ پولیس والے جانتے تھے کہ صمد خان کریم لالا کو بچانے ضرور آئے گا۔ پولیس والوں نے کریم لالا سے کہا کہ صمد خان برآمد نہ ہوا تو وہ اسے بھی مقدمے میں شامل کر لیں گے۔ کریم لالا پہلے ہی صمد خان کی حرکتوں سے تنگ تھا اور اب یہ نئی مصیبت آ چکی تھی۔ کریم لالا نے حاجی مستان کے ذریعے صمد خان کو پیغام بھجوایا کہ آ کر گرفتاری دے۔ حاجی مستان نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے صمد خان کو ڈھونڈ نکالا اور اسے پیغام دیا کہ اپنے چچا کی خاطر گرفتاری دے دے اور وہ لوگ کوشش کریں گے کہ اسے جلد از جلد ضمانت پر رہا کروا لیں۔ صمد خان نے گرفتاری دے دی اور صرف 2 ماہ جیل میں رہنے کے بعد اسے رہا کروا لیا گیا، لیکن جیل سے باہر آتے ہی صمد خان پھر سے اسی ڈگر پر چلنا شروع ہو گیا۔ اس لیے حاجی مستان نے کریم لالا کو مشورہ دیا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ اخبار میں اشتہار دے کر صمد خان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا جائے۔ اس اشتہار کے بعد قانوناً وہ اپنے کیے ہر جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ صمد خان ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کا دھیان داؤد ابراہیم کی جانب گیا۔ اپنی کمیونٹی کی جانب سے اس اشتہار کے بعد اس نے محسوس کیا کہ داؤد ابراہیم اس کے لیے اچھی پشت پناہی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ داؤد ابراہیم اور پٹھان گروپ کے مابین جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اس کے مد نظر اسے راضی کرنا آسان نہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس نے داؤد ابراہیم کے ساتھ میٹنگ کے لیے وقت مانگ لیا۔ اس نے داؤد ابراہیم سے کہا کہ امیر زادہ اور عالم زیب نے جو کچھ بھی کیا اس میں وہ ان کے ساتھ شامل نہیں تھا اور نہ ہی صابر کے قتل میں وہ ملوث تھا، یہ سب انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا تھا۔ اس نے داؤد ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ ماضی کی تمام دشمنیوں کو بھلا کر وہ اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے۔ گو کہ داؤد ابراہیم اس طرح سے صمد خان کے آنے سے حیران و پریشان تھا، لیکن اس نے صمد خان کی ہمت کی داد دی۔ گو داؤد ابراہیم کا دل تمام شکوک و شبہات سے پاک نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صابر کے قتل میں وہ بھی ملوث ہے، لیکن اس نے صمد خان کا دوستی کے لیے بڑھنے والا ہاتھ پیچھے نہ کیا۔ اس میٹنگ کے بعد صمد خان بخوشی اپنے گھر لوٹا، تاہم اگلے ہی دن جب وہ ایک شراب خانے میں بیٹھا تھا اس کے مخبر نے اسے بتایا کہ داؤد ابراہیم کا چھوٹا بھائی نورا صمد خان کو گالیاں دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر صمد خان کریم لالا کا بھتیجا نہ ہوتا تو پہلے ہی اسے ٹھکانے لگا دیا جاتا، وہ بھی صابر کا قاتل ہے۔ صمد خان چچا کی جانب سے آگ کیے جانے کے بعد پہلے ہی غصے میں بھرا ہوا تھا اور اب یہ ایک نیا گھاؤ تھا۔ صمد خان کو اپنی ذلت محسوس ہوئی اور اس کے اندر کا وحشی پھر سے جاگ گیا۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی کہ کوئی اس طرح سرعام اس کی آزادی اور غیرت کو چیلنج کر سکتا ہے۔ داؤد ابراہیم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے اگلے دن ہی اس نے نورا کو پکڑ کر اس کی پٹائی کر دی اور نورا کو بری طرح زخمی کر ڈالا۔ صمد خان اس بات پر خوش تھا کہ کس طرح اس نے داؤد ابراہیم کے علاقے میں اسی کے بھائی کو مار مار کر ادھموا کر دیا اور کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اگر اس نے داؤد ابراہیم کی جانب دوستی کا ہاتھ نہ بڑھایا ہوتا تو شاید وہ نورا کو مار ہی ڈالتا۔ حیرت ہے کہ داؤد ابراہیم نے فوراً ہی اس واقعے پر رد عمل ظاہر نہ کیا، جس کی وجہ سے صمد خان یہ سمجھا کہ داؤد ابراہیم نے اس کی حرکت کو جائز قرار دے دیا ہے۔ 4 اکتوبر 1984 کے دن صمد خان سگریٹ کے دھوئیں اڑاتا اپنے فلیٹ سے باہر نکل کر برآمدے میں آیا اور لفٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ختم ہوتی سگریٹ کا ایک لمبا کش لے کر اسے پھینکا اور بڑے فخریہ انداز سے آنے جانے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ جب وہ لفٹ سے نیچے جا رہا تھا تو ایک انجانا سا خوف اسے لاحق ہو گیا، تاہم جیسے ہی لفٹ زمین سے آ کر لگی تو ایک ہلکے سے جھٹکے نے خوف کو اس کے ذہن سے جھٹک دیا۔ لیکن جب وہ لفٹ سے باہر آیا تو ششتر تھا۔ داؤد ابراہیم، اس کا بھائی علی انتولے، چھوٹا راجن اور عبد الحمید اس کے سامنے پتھروں کے بتوں کی مانند خاموش قطار میں کھڑے تھے۔ وہ سب پستولیں تھامے کھڑے تھے اور کوئی بھی بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ صمد ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ان سب کی پستولیں بارود اگلنے لگیں۔ جب فائرنگ کا سلسلہ تھما اور بارود کا دھواں ذرا بیٹھنے لگا تو اندازہ ہوا کہ صمد خان
خان کا باڈی گارڈ اور اس کی بیوی بھی جو کہ لفٹ میں تھے زخمی ہو گئے۔ صمد خان کے جسم میں 19 گولیوں نے چھید کیے تھے اور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ صمد خان کو اندازہ ہی نہ تھا کہ اس نے نورا کی پٹائی کر کے داؤد ابراہیم کو کس قدر غصہ دلایا تھا۔ داؤد ابراہیم کو یہ بات ہضم ہی نہ ہو پائی تھی کہ ایک جانب تو اس نے اپنے دیرینہ دشمن اور اپنے بھائی کے قاتل صمد خان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور دوسری جانب اگلے ہی دن اس نے اس کے دوسرے بھائی کی پٹائی کر کے اسے بری طرح زخمی کر ڈالا۔ داؤد ابراہیم صابر کے قتل کا بدلہ بھی اپنے ہاتھوں سے لینا چاہتا تھا، لیکن حالات نے اسے اجازت نہ دی تھی۔ لیکن جب داؤد ابراہیم نے نورا کو ہسپتال میں دیکھا تو صابر کا چہرہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ گیا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے ٹھان لی کہ وہ صمد خان کو خود اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کرے گا۔ شاید اس طرح وہ صابر کے قتل کے بعد دل میں لگی آگ کو بھی بجھانا چاہتا تھا۔ صمد خان کے قتل سے بمبئی پولیس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ داؤد ابراہیم پر پہلے ہی کافی مقدمات تھے اور اب اس قتل کے بعد پولیس پوری تیاری کے ساتھ داؤد ابراہیم کے پیچھے لگ گئی تھی۔ 1986 میں داؤد ابراہیم نے آخری مرتبہ بمبئی شہر کو الوداع کہا۔ ٹیبل پر سلگتا ہوا سگار پڑا ہوا تھا جسے کسی نے پیتے پیتے چھوڑ دیا تھا۔ پاس ہی ایک قلم رکھا تھا اور کرسی پر کسی کے بیٹھنے کی وجہ سے پڑھنے والا گڑھا اپنی جگہ واپس آ رہا تھا، گویا ابھی ابھی کوئی وہاں سے اٹھ کر گیا ہو۔ سامنے والی کھڑکی کھلی تھی اور ہوا کے جھونکے سے پردہ ہل رہا تھا۔ پولیس والے جب اس کمرے میں آئے تو انہیں وہ شخص نہ ملا جس کی تلاش میں وہ یہاں آئے تھے۔ ایئر کنڈیشنر نے کمرے کو مکمل طور پر ٹھنڈا کر رکھا تھا اور تمباکو کی بو بھی ابھی کمرے سے نہ گئی تھی۔ پولیس کی آمد کی خبر سنتے ہی داؤد ابراہیم چند لمحات پہلے ہی یہاں سے فرار ہوا تھا۔ یہ 1986 کے کسی دن کی بات ہے جب کرائم برانچ نے مسافر خانہ میں ڈی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مارا تھا۔ پولیس والے حیران تھے کہ رات دن گہما گہمی میں گھری اس بلڈنگ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ سنسان پڑی ہے۔ پولیس کے مسلح گارڈز بلڈنگ کے داخلی راستوں پر تعینات تھے اور سینئر افسران داؤد ابراہیم کی تلاش میں بلڈنگ کا کونا کونا تلاش کر رہے تھے۔ عمارت کے چند کمروں میں سوئے ہوئے لوگوں کی نیند میں خلل واقع ضرور ہوئی، لیکن جس شخص داؤد ابراہیم کی تلاش میں پولیس پوری تیاری سے یہاں آئی تھی اس کا نام و نشان نہ تھا۔ پولیس نے تمام لوگوں کو عمارت سے باہر نکال دیا۔ ابھی داؤد ابراہیم اور مہجبین کی شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے کہ پولیس نے داؤد ابراہیم اور انڈر ورلڈ کے دیگر کرتا دھرتاؤں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن شروع کر دیا تھا۔ داؤد ابراہیم کو پوری طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ممبئی میں اس کا رہنا محال ہے۔ پولیس والے مسافر خانہ سے صرف داؤد ابراہیم کے بھائیوں اور کزنوں کو ہی گرفتار کر سکے تھے۔ یہ چھاپا پولیس کمشنر ڈی ایس سومن کے اسپیشل آرڈر کی بنیاد پر مارا گیا تھا۔ کمشنر نے بڑی احتیاط کے ساتھ سارا مشن ترتیب دیا تھا اور اہلکاروں کا انتخاب بھی بطور خاص کیا تھا تاکہ داؤد ابراہیم فرار نہ ہو سکے، لیکن وہ ناکام رہا۔ جب سے پولیس کمشنر سومن نے چارج سنبھالا تھا اس وقت سے اس نے انڈر ورلڈ کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی تھیں اور اس سلسلے میں اس نے کرائم برانچ کے افسران کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ انسپیکٹر زندے کو یقین تھا کہ انڈر ورلڈ کے لوگ اس آپریشن کے بعد یا تو سلاخوں کے پیچھے ہوں گے یا راہ فرار اختیار کر چکے ہوں گے۔ اس وقت انڈر ورلڈ کے بڑے ڈان یعنی حاجی مستان اور کریم لالا تو قانون کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا اب بمبئی انڈر ورلڈ کا حقیقی ڈان داؤد ابراہیم تھا جس کے لیے پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ جگہ جگہ مخبر پھیلا رکھے تھے اور مسافر خانے پر چھاپا بھی پوری تیاری اور احتیاط سے مارا گیا تھا، لیکن داؤد ابراہیم انہیں نہ مل سکا۔ داؤد ابراہیم نے محکمہ پولیس میں بھی اپنے مخبر پال رکھے تھے۔ ان مخبروں نے داؤد ابراہیم سے وفاداری نبھائی تھی اور آپریشن کی بروقت اطلاع دے کر اسے اتنا وقت فراہم کر دیا تھا کہ وہ راہ فرار اختیار کر کے زیر زمین چلا جائے یا کسی دوسرے ملک فرار ہو جائے۔ داؤد ابراہیم نے اپنی جڑیں اتنی پھیلا لی تھیں کہ اب اسے گرفتار کرنا محکمہ پولیس کی بس کی بات نہیں تھی۔ پولیس کے لیے اب وہ ایک چھلاوا ثابت ہو رہا تھا جو کبھی وہاں نہ ہوتا جہاں پولیس کے مطابق اسے ہونا چاہیے تھا۔ داؤد ابراہیم کی سرپرستی کرتے وقت پولیس والوں نے سوچا تھا کہ ایک کو ڈان بنا کر دوسرے ڈان کو ختم کر دیں گے اور پھر داؤد ابراہیم تو ان کے ہاتھ تلے ہی ہے، اس سے بھی نمٹ لیں گے۔ لیکن انہوں نے جس پودے کی آبیاری کی تھی اب وہ ایک ایسا تناور اور مضبوط درخت بن چکا تھا کہ اسے کاٹنے کی ہمت خود ان میں بھی نہ تھی۔ پولیس والے یہ سمجھے تھے کہ وہ داؤد ابراہیم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن داؤد ابراہیم ان سے زیادہ چالاک ثابت ہوا۔ وہ محکمہ پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا۔ پولیس کے لیے کام کرتے کرتے وہ ان کا باس بن گیا تھا۔ بمبئی سے دمان تک، الیکٹرانکس سے سونا چاندی تک، ہر بندرگاہ اور ہر چیز پر اب داؤد ابراہیم کا حکم چلتا تھا۔ گجرات جو کسی زمانے میں پٹھان گروپ کے قبضے میں تھا اب داؤد ابراہیم کے زیر دست آ چکا تھا۔ پولیس کی نگرانی میں بمبئی کا ڈان بننے والا داؤد ابراہیم اب پورے ملک میں اپنی جڑیں پھیلا چکا تھا۔ 1982 میں داؤد ابراہیم کو کرائم ایکٹ کے تحت جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ یہ داؤد ابراہیم کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ اسمگلنگ کے الزام میں اسے جیل جانا پڑا تھا۔ اس سے پہلے جب اسے 1977 میں گرفتار کیا گیا تھا تو اس پر ایک معمولی چوری کا الزام تھا، لیکن صابر کی موت کے بعد اس کی طاقت اور دہشت بڑھتی ہی چلی گئی۔ داؤد ابراہیم کو 1983 میں باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ انہی دنوں میں داؤد ابراہیم نے اپنے گینگ کو مضبوط سے مضبوط تر بنا ڈالا اور اسی دوران بمبئی میں لاقانونیت اور قتل و غارت گری کا دورہ رہا۔ اب صمد خان کے قتل کے بعد پولیس داؤد ابراہیم کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ وہ صمد
خان کے قاتلوں میں سر فہرست تھا، جس کی تلاش کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے، لیکن پولیس کے حصے میں ناکامی ہی آ رہی تھی۔ جب پولیس کمشنر سومن کو یہ اطلاع دی گئی کہ داؤد ابراہیم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے تو اسے اس بات پر یقین نہ آیا۔ وہ حیران تھا کہ پولیس فورس کی مخبری کا اتنا مضبوط نظام ہونے اور خفیہ پلاننگ کے باوجود ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگلے دن کمشنر نے جب چھاپا مارنے والی پارٹی کے ساتھ میٹنگ کی تو داؤد ابراہیم کے کامیابی سے فرار ہونے کی وجہ بھی پوچھی۔ اس پر سب انسپکٹر ونود بھٹ نے کمشنر کو بتایا کہ چھاپے سے صرف 10 منٹ پہلے داؤد ابراہیم کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ وہ فرار ہو جائے۔ یہ بات سب انسپکٹر ونود نے ٹیلی فون ریکارڈ دیکھ کر بتائی تھی۔ اس پر کمشنر کو اور بھی تعجب ہوا کہ اتنی احتیاط سے بنایا گیا منصوبہ اور اتنے ایماندار افسران کی ٹیم کی موجودگی میں راز کیسے فاش ہو گیا۔ اس وقت کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ خود کمشنر سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ جب پولیس کی پارٹی داؤد ابراہیم کے تعاقب میں تھی، عین اسی وقت کمشنر نے اجازت اور ہدایات حاصل کرنے کی غرض سے منتریالہ میں ایک سیاستدان کو فون کیا تھا۔ اس سیاستدان نے پولیس کمشنر سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ داؤد ابراہیم کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے۔ پولیس پارٹی میں موجود تمام افسران کا غالب گمان تھا کہ اسی دوران یہ راز افشا ہوا ہوگا اور کسی نے چھاپے سے محض چند لمحات قبل داؤد ابراہیم کو اطلاع دے کر پولیس کا سارا منصوبہ ناکام بنا ڈالا۔ اگر یہ بات داؤد ابراہیم کو محکمہ پولیس سے نہیں پہنچی تھی تو پھر وہ سیاستدان ہی باقی رہ جاتا تھا جس نے داؤد ابراہیم کو اس سارے منصوبے کے بارے میں اطلاع دی ہوگی۔ ایک افسر نے یہ بھی بتایا کہ ہماری اطلاع کے مطابق داؤد ابراہیم نہ صرف مسافر خانے سے فرار ہونے میں کامیاب رہا ہے بلکہ اب تک ایئرپورٹ پہنچ کر وہاں سے دبئی کی فلائٹ پکڑنے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ اس پر کمشنر سومن نے کہا لیکن ہم تو اس کا پاسپورٹ پہلے ہی اپنی تحویل میں لے چکے ہیں۔ اس پر اس افسر نے جواب دیا سر اس کا پاسپورٹ کرائم برانچ کی تحویل میں ہے اور آفیسر راجہ ٹمبٹ کے پاس لاکر میں محفوظ ہے۔ آج صبح بھی جب میں نے لاکر چیک کیا تھا تو اس میں داؤد ابراہیم کا پاسپورٹ موجود تھا۔ داؤد ابراہیم بمبئی سے دبئی فرار ہو چکا تھا۔ پہلے تو اس نے بمبئی سے دلی کے لیے مقامی فلائٹ پکڑی اور پھر وہاں سے دبئی کے لیے راہ فرار اختیار کی۔ دبئی ابراہیم نے پولیس کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ ان کی جانب سے اس کا پاسپورٹ ضبط کرنے سے اسے کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ اس نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اس نے اسی دن کے لیے ایک اور پاسپورٹ بنا رکھا تھا۔ جب پولیس والے اسے اس کے دفتر میں تلاش کر رہے تھے تو وہ دبئی کی جانب روان دواں تھا۔ ڈونگری میں پیدا ہونے والا یہ بچہ بمبئی کا ڈان بن کر دبئی منتقل ہو چکا تھا، لیکن اس کا اثر و رسوخ بمبئی پر اسی طرح قائم تھا، بلکہ وہ اب پورے بھارت میں اپنا حکم چلا رہا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔